5-6-10 घंटे के बाद इन दोनों के सरों पर सेहरा बंधना था और ससुराल से मिलने वाले कपड़े इनको पहनना थे, लेकिन अब इनके सरों पर सेहरा नहीं, ससुराल से दिए हुए कपड़े नहीं, अब इनके जिस्मों पर कफन पहनाया जाए। तो आप पक्के मुसलमान कैसे हो सकते हैं जब आम के चंद पत्ते बिजली के खंबे को आम का पेड़ नहीं बना सकते? तो आपकी 2-4 नमाजें और 2-4 अच्छे काम और 2-4 रोजे आपको मुसलमान बना देंगे। अल्लाहु अकबर। तवाइफों के अंदर इतना एहतराम था कि जैसी आजान की आवाज आने लगती है, मस्जिद के अंदर से तवाइफों ने नाचो गाना छोड़ दिया, वो रुक गई। लेकिन इन दोनों लड़कों ने, जिनके सर पर आज सेहरा बंधेगा, इन दोनों लड़कों ने उन तवाइफों से पूछा, ये पायलों की छनकार क्यों रुक गई है, ये नाच न क्यों बंद हो गया है? उन तवाइफों ने कहा, नौशे मियां, अजान हो रही है, हम लोग भी मुसलमान हैं, अगरचे गलते काम करते हैं, लेकिन इतना तो जानती हूं कि अजान का एहतराम होना चाहिए। ये अजान हो रही है, अजान हो जाने दीजिए, उसके बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। इन दोनों लड़कों ने कहा, अजान दिन भर में 5 मरतबा होती है, ये तो होती रहेगी, लेकिन तुम थोड़ी रोज आओगी। चलो तुम अपने गाना गाना और नाचना शुरू करो। चूंकि तवाइफों को पैसा लेना था, एहतराम में रुकना भी उनका बेकार गया, और इन दोनों लड़कों के कहने पर उन्होंने फिर नाचना शुरू कर दिया। सर्दियों के दिन थे, तवाइफों को तो नाचते नाचते पसीना आ गया। सुबह 7 बजे तक ये नाच गाना चला। अब उन तवाइफों को पैसे वैसे दे दिए गए और उनसे कहा गया, चलो। उन तवाइफों ने कहा कि हम अकेले नहीं आए थे, अकेले जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम तवाइफों पर कभी भी और कहीं पर भी हमला हो सकता है, हर आदमी हमें पूरी नजर से देखता है। इन दोनों लड़कों ने एक गाड़ी ली और कहा कि तुम्हारी गाड़ी नहीं तवाइफों की आगे चलेगी, चलो गाजियाबाद से दिल्ली है ही कितना दूर, तुम्हें छोड़ के आते हैं। आज शाम को 4 बजे हम दोनों की बारात जाएगी, हम वहां से आ जाते हैं तुम्हें छोड़कर। तवाइफों की गाड़ी आगे आगे चल रही थी, इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी। इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी। कोहरा था, उस दिन मौसम बड़ा ठंडा था। तवाइफों की गाड़ी किसी तरीके से निकली और उसके बाद सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया। कोहरे की वजह से पहचान नहीं हुई और इन दोनों भाइयों की गाड़ी उस ट्रक से टकरा जाती है, और ये टक्कर इतनी जोर से होती है कि गाड़ी कई बार जंपिंग खाते हुए खेत के अंदर, खलियान के अंदर जाती है। उन दोनों भाइयों के सर कुचल जाते हैं, सीना बाहर आ जाता है, भेजा निकल जाता है। उन दोनों भाइयों को मैं पहचानना मुश्किल हो गया कि बड़े भाई की शक्ल कौन सी है और छोटे भाई की शक्ल कौन सी है। कपड़े जो पहने थे उन कपड़ों की वजह से अलग अलग किया गया कि ये इसका है, ये इसकी है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के जिक्र से एराज का अंजाम आपने देखा है, क्या हुआ है? ये नमाज का वक्त था, इसने नमाज को छोड़कर नाच गानों में मस्त हो गया, फिर उन तवाइफों को छोड़ने वहां गया। अंजाम ये हुआ कि मेरे भाइयों, अभी शाम को 5-6-10 घंटे के बाद इन दोनों के सरों पर सेहरा बंधना था और ससुराल से मिलने वाले कपड़े इनको पहनना थे, लेकिन अब इनके सरों पर सेहरा नहीं, ससुराल से दिए हुए कपड़े नहीं, अब इनके जिस्मों पर कफन पहनाया जा रहा है। गौर कीजिए, थोड़ी देर में कितनी हैसियत बदल जाती है। अभी कुछ देर के बाद इनको ससुराल की तरफ से मिलने वाले कपड़े पहनना थे, लेकिन अब इनको सफेद रंग का कफन पहनाया जा रहा है। अभी कुछ देर के बाद अभी इनको ससुराल की तरफ बारात लेके निकलना था, लेकिन अब ये बारात लेकर नहीं बल्कि कब्रिस्तान की तरफ निकलने वाले हैं। अभी इनका सफर एक लड़की के गांव में होने वाला था, अब इनका सफर कब्रिस्तान की तरफ हो गया है। गौर कीजिए, अल्लाह के जिक्र से एराज का नतीजा क्या निकलता है। मेरे भाइयों, अभी इनको ससुराल जाना था, लेकिन कब्र
کفن پہنایا جا رہا ہے. جس مولوی کو ابھی ان کو سسرال میں بارات کی جگہ پر بیٹھ کر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کا نکاح کرانا تھا، آج اس مولوی کو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا پڑھنا پڑ رہا ہے. اللہ کے ذکر سے اعراض کا نتیجہ یہ نکلتا ہے میرے بھائیوں. اسی کو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. اگر تم اللہ کے ذکر سے اعراض کرو گے، منہ پھیرو گے. ان دونوں بچوں نے نماز کا انکار نہیں کیا تھا، نہیں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں، صرف منہ موڑا تھا. چلو ارے اذان تو ہوتی رہتی ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، تم اپنا کام کرو. ان کو اذان کے بعد نماز پڑھنے جانا چاہیے تھا، نہیں گئے. یہ طوائفوں کا ناچ دیکھتے رہے. یہی ہے اعراض. جیسے دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر ٹی وی دیکھنے لگے تو کہتے یہ بچے کو سے منہ موڑ رہی ہے، بچے سے اعراض کر رہی ہے. یہی ہے نماز سے اعراض کرنے کا نتیجہ. میرے بھائیوں، نماز وہ بالکل چھوڑتا ہو وہ مسلمان ہی کہاں ہے. لیکن یہ نماز چھوڑتے نہیں تھے، پڑھ لیتے تھے، لیکن اذان کے وقت نہیں، اول وقت نہیں، اذان کے وقت کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں. یعنی نماز سے زیادہ اہمیت کسی اور چیز کو دینا. میرے بھائیوں، یہ اعراض کرنا ہے، یہ اعراض کرنا ہے. آپ یا بنا مطلب کے بیٹھے ہیں، کچھ نہیں، آپ تقریر سن رہے ہیں، جرجیز کو سن رہے ہیں، آپ کو نہ پیشاب لگ رہا ہے نہ کوئی پریشانی ہے، لیکن آپ کو صرف چائے کی لوک لگ رہی ہے یا بیڑی کی آپ کو لوک لگ رہی ہے، آپ اٹھ کر وہاں چلے گئے اور بیڑی پینا چاہتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے تقریر سے اعراض، اس کو کہا جاتا ہے قرآن و حدیث سے اعراض. اس کو چھوڑ کر اس کو اہمیت دے رہے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے پیٹھ دکھانا، اس کو کہا جاتا ہے منہ موڑنا. تو یہی ان لوگوں نے کیا تھا. آپ تقریر سننے آئے ہیں، منہ نہیں موڑ رہے ہیں، لیکن بیڑی کی لوک لگ رہی ہے، پیچھے چلے گئے بیڑی پینے لگے. آپ آئے تو تھے سننے، لیکن بیڑی کی لوک نے آپ کو تقریر نہیں پیچھے لے گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر میں بیڑی کی اہمیت زیادہ ہے، قرآن و حدیث کی کم ہے. اسی لیے اسی طرح میرے بھائیوں، اذان ہو رہی ہے اور آپ کھیت جوت رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے اور آپ کپڑا سل رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے آپ کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے آپ انڈیا پاکستان، انڈیا آسٹریلیا کا میچ دیکھ رہے ہیں اور جماعت جا رہی ہے. اسی کو کہتے ہیں نماز سے منہ موڑنا، اسی کو کہتے ہیں نماز سے اعراض کرنا. اور وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. اگر تم ہمارے ذکر سے، ہماری نماز سے منہ موڑو گے، اعراض کرو گے، تو ہم تمہیں تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے. اور روزی کے ساتھ ساتھ اللہ نے زندگی کو تنگ کر دیا. دیکھ لیجئے ان دو نوجوانوں کا حشر کیا ہوا. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں، آپ کتنے بھی اچھے کام کر لیں، لیکن اتنا یاد رکھیے گا، آخری وقت میں کام اچھا ہونا چاہیے. آخری وقت میں کام اچھا ہونا چاہیے. کیا آپ کو معلوم نہیں؟ بخاری شریف کی اس حدیث کو دیکھیے. ایک صحابی احد کے میدان میں لڑ رہے ہیں، سب سے پہلے تیر انہوں نے کافر پہ چلایا، سب سے زیادہ بہادری اسی نے دکھائی. لیکن ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے رسول ماشاء اللہ، دیکھو کتنا اچھی طریقے سے لڑ رہے ہیں، سب سے پہلے تیر انہوں نے چلوایا، سب سے پہلے کافر پر حملہ اسی نے کیا، ماشاء اللہ دیکھیے کتنا خوب لڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں لڑ تو رہے ہیں لیکن ہے تو وہ جہنمی. بخاری شریف کی حدیث کے صفحے کو دیکھیے. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ صحابی کے بارے میں. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جو لڑ رہا اس کے بارے میں. میدان جنگ میں یہ صحابی کہتے ہیں میرا دماغ چونک گیا. جو آدمی جہاد کر رہا ہو، جو آدمی تیر چلا رہا ہو، جو آدمی تلوار چلا رہا ہو، جو آدمی کافروں میں گھس کے لڑ رہا ہو، اور اس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ تو ہے جہنمی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے فکر ہوئی کس طرح چل کے دیکھیں کہ یہ آدمی کیسے جہنمی ہے. دیکھیں تو وہ چپکی چپکی اس کو دیکھنے لگے. وہ آدمی لڑتے لڑتے کئی لوگوں کو مارتا ہے، لیکن اس کے بھی زخم ہو جاتے ہیں. تیر اس کو بھی لگا، تلوار اس کو بھی لگی، یہ بھی زخموں سے چور ہو کے گر پڑا ایک جگہ. اور اتنے زخم ہو گئے، اتنی جگہ اس پر تلواریں ماری گئیں کہ یہ تڑپنے لگے صحابی. جب انہوں نے دیکھا کہ طلب برداشت سے باہر ہے، تکلیف برداشت نہیں کر سکے. دوسرا صحابی دیکھ رہا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ زمین پر پڑے ہیں، زخموں کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. یہ اٹھتے ہیں اور تلوار لے کر زمین پر گاڑتے ہیں، تلوار لے کر زمین پہ گاڑتے ہیں اور اپنا یہ سینہ
یہ سینے کا یہ بیچ والا حصہ جو ہوتا ہے، یہ پسلی، دونوں پسلیوں کے درمیان، اس پر تلوار کی نوک کو اس پر رکھتے ہیں اور پورا وزن اس کے اوپر ڈال کر اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور تلوار یہاں سے گھستی اور یہاں سے نکلتی ہے، اور یہ انتقال، مر گئے، شہید تو نہیں کہیں گے کیونکہ ان کا جو انتقال ہوا، یہ تلوار جو گھونپی ادھر چلی گئی، تو یہ صحابی وہ مر گئے۔ اللہ کے نبی کے پاس جو دیکھ رہا تھا صحابی، وہ آئے اور آ کر کہا اشہد انکا اشہد ان محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ آپ نے کہا تم تو پہلے ہی سے مسلمان ہو، آج یہ کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت؟ کہا اللہ کے رسول ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا ایک صحابی لڑ رہے ہیں، کتنے بہادر ہیں۔ آپ نے کہا ہاں ہے تو وہ جہنمی، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ نے کہا کیا ہوا اس کا؟ کہا اللہ کے رسول بڑی بہادری سے لڑا، لیکن آخری وقت صبر نہیں کر سکا، تکلیفیں برداشت نہیں کر سکا، اس نے اپنی موت میں جلدی کر لی، اس نے تلوار زمین پہ ڈال کے اپنا سینہ زمین پر رکھ کے اس پر بوجھ وزن رکھ دیا اور انتقال ہو گیا ان کا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی، آپ نے فرمایا ہاں ایک انسان زندگی بھر اچھے عمل کرتا ہے، پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور اس کے جنت کے بیچ میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک بالشت، یعنی اتنا عمل اور کر لے کہ وہ جنت میں چلا جائے، لیکن وہیں سے اللہ اس کو بدل دیتا ہے اور جہنم جیسے اعمال کرواتا ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، اس صحابی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، اس صحابی نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، اس صحابی نے کبھی اور کوئی جنگ نہیں چھوڑی، اس صحابی نے کچھ نہیں، ہمیشہ نماز، تہجد کی پابندی، سب کچھ، لیکن جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے خودکشی کر لی جو حرام ہے، خودکشی کر لی جو حرام ہے۔ اگر تمہیں تکلیف ہوئی تھی تو اس پہ صبر کرتے، اللہ رب العالمین اس تکلیف کو تمہارے گناہوں کا کفارہ بناتا اور صبر کرتے تو اللہ تمہیں جنت دیتا، لیکن انہوں نے موت میں جلدی کر لی، تکلیف برداشت نہیں ہو سکی اور انتقال۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اندازہ لگائیے آپ، ہم اور آپ چاہے کتنے جلد سے سن لیں، چاہے کتنی نمازیں پڑھ لیں، لیکن اگر ہمارا انتقال کے وقت، آخری عمر میں، آخری وقت اگر ہمارا انتقال صحیح راستے پر اور صحیح عمل پر نہیں ہوا، اور آخری وقت کس کا کب آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہم کل مر جائیں، کل موت آ جائے، کس کو معلوم ہے کب کس کا انتقال ہو جائے؟ کیا کسی نے گارنٹی لی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرا کاندھا پکڑا، یہ کاندھا، اخذ بمنکبی فقال یا عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ اے عبداللہ اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو، جب بستر پہ سونے جاؤ، جب رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو صبح یہ مت سوچنا کہ ہم زندہ اٹھیں گے، اور جب صبح اٹھو تو یہ مت سوچنا کہ شام کو تم زندہ رہو گے، اور شام کا انتظار کرو، پتہ نہیں صبح یا شام تک تم مردوں میں لکھ کے جاؤ یا زندوں میں لکھ کے جاؤ، کیا معلوم؟ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا، پتہ نہیں صبح تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا، پتہ نہیں شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ، کبھی ایسا مت کرنا۔ بس نیک عمل میں آگے بڑھو، اسی لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ رکھنا نہیں، اس کے بعد بھی کہی جاتی ہے کیا؟ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ صرف یہ دعا مت کرنا اللہ جب تک میں زندہ رہوں اسلام پہ رکھنا، نہیں، یہ دعا بھی شامل کرنا کہ اے اللہ جب میرا انتقال ہو، میرا خاتمہ ہو تو اس وقت بھی ہم مومن رہیں، کیونکہ دیکھیے صحابی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو پایا، زندگی بھر اسلام پہ تو رہے، لیکن آخری وقت میں میرے بھائیو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ آخری وقت میں خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے، خودکشی کرنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ کتنے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، کتنے لوگ، میرے بھائیوں ان چیزوں کو دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اور نشانی بتائی تھی، اور کیا کہا تھا؟ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ لوگوں قیامت کے آنے سے پہلے تم ایک نشانی دیکھ لینا، یہ تم اپنے سوسائٹی میں دیکھ لینا، اور دیکھ لو اپنے یہاں جھانک کر دیکھ لو یہ ہو رہا ہے کہ نہیں۔ ایک مسلمان یصبح الرجل مومنا، صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔
شام کو مومن ہوگا، صبح اٹھتے اٹھتے کافر ہو جائے گا. یہ کون ہوگا؟ یصبح الرجل مومنا، ایک مسلمان صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا. اس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی، فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کی ہوگی، صبح سورج نکلنے کے بعد صدقہ و خیرات کیا ہوگا، غریبوں کی مدد کی ہوگی. لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. اشارہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود الیکشن میں کھڑا ہے، نیتا ہے، مسلمان ہے، لیکن جس بستی سے لڑ رہا ہے وہاں ہندو بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے. ان کو خوش کرنے کے لیے اور ان کا ووٹ لینے کے لیے وہ ان کے مندر میں بھی جائے گا، ٹیکا بھی لگا لے گا اور مورتی کے اوپر ہار بھی چڑھا دے گا. میرے بھائیوں، ایسی لوگوں کے بارے میں فرمایا یصبح الرجل مومنا، صبح دیکھو گے کہ وہ حالت ایمان میں اٹھے گا، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. اپنی سوسائٹی پر، اپنے سماج میں نظر ڈال کے دیکھو کہ ایسے کتنے لوگ موجود ہیں جو غیر مسلموں کا ووٹ پانے کے لیے ٹیکا بھی لگا لیتے ہیں اور مورتیوں پر ہار و پھول بھی چڑھا دیتے ہیں. ہمارے ہندوستان کا قانون ہمیں جبرن مجبور نہیں کرتا ہے. ہمارے انڈیا کا لا یہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ اسلام پر خوب زور سے عمل کیجئے، لیکن آپ ہندو دھرم کو یا کسی بھی دھرم کو برا مت کہیے. جو آدمی ہندو ہے وہ اپنے دھرم پر خوب قائم رہے، مضبوط رہے، لیکن وہ اسلام کو برا نہ کہے. یہ ہمارے بھارت کا سمویدھان ہے، قانون ہے. کسی ہندو کو زبردستی مسجد میں لانے کو گوارا نہیں کرتا ہے تو کسی مسلمان کو بھی زبردستی مندر میں جانا گوارا نہیں کرتا ہے. مسلمان اپنے مذہب پر عمل کریں، ہندو اپنے دھرم پر عمل کریں. میرے بھائیوں، جب ایک باغ کے اندر آم اور سیب ایک جگہ ہو سکتے ہیں تو کیا ایک ملک کے اندر ہندو اور مسلمان ایک جگہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ جب آم اور سیب کو کسی سے دشمنی نہیں ہو سکتی ہے تو ہندو کو مسلمان سے اور مسلمان کو ایک ہندو سے کیا دشمنی ہونی چاہیے؟ اب آپ سوچئے اور سمجھیے کہ آج ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا اسلام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسے ہونا چاہیے. میں نے آج عملہ باری کے پروگرام میں نے مثال دی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بجلی کا کھمبا ہے مان لو، اور آم کے پیڑ لگا ہوا ہے آپ کے بغل میں، اور ہوا چلی، 2-4 پتے ٹوٹے اور آم کے پیڑ پہ چپک گئے، یہ بجلی کے کھمبے پہ چپک گئے. تو آپ کیا سمجھ، یہ بجلی کا کھمبا جس پہ آم کے 10 پتے چپک گئے، تو کیا یہ بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ ہو جائے گا؟ آپ یہ آم کا پیڑ ہے، چلو مان لو یہ بجلی کا کھمبا ہے، ایک مثال، اور یہ آم کا پیڑ لگا ہے، اور ہوا چلی، آم کے پتے ٹوٹتے ہیں اور بجلی کے کھمبے پہ چپک جاتے ہیں. 10 15 20 پتے ٹوٹے اور پیڑ پہ چپک گئے، کھمبے پہ چپک گئے. تو دیکھنے والا کہہ رہے ہیں بجلی کے کھمبے پہ آم کے پتے، تو کیا وہ بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہنا شروع کر دے گا؟ اور جو بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہے وہ بے وقوف ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ ارے چند پتے ٹوٹ کر اس پر چپک گئے تو بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، چند نمازیں پڑھ لی، چند روزے رکھ لیے تو آپ پکے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب آم کے چند پتے بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ نہیں بنا سکتے تو آپ کی 2-4 نمازیں اور 2-4 اچھے کام اور 2-4 روزے آپ کو مسلمان بنا دیں گے؟ واہ صاحب، کتنا آسان ہے. جس طریقے سے آم کے پیڑ پر ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر چپکے ہوئے پتوں سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں بن سکتا، اور جو اس کو آم کا پیڑ کہے گا وہ پاگل ہے، اسی طریقے سے 2-4 نمازیں اور 2-4 روزے رکھنے کے بعد کوئی آدمی کسی کو مسلمان سمجھتا تو وہ بھی پاگل ہے. اب آم کا پیڑ کس کو کہو گے؟ جو اپنی جڑ سے بھی عام ہو، جو اپنے تنے سے بھی عام ہو، جو اپنی شاخوں سے بھی عام ہو، جو اپنے پتوں سے بھی عام ہو، اور جو اپنے پھل سے بھی عام ہو، اس کو آپ کہیں گے کیا؟ آم کا پیڑ. تو ہم مسلمان اسی کو کہیں گے جو جڑ سے، جس کے اندر اسلام گھسا ہو، اس کے تنا بھی اسلامی ہو، اس کے پتے بھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا سب، شادی نماز روزے سب کچھ اسلامی ہو. کیا ہماری شادیاں اسلامی ہو رہی ہیں؟ شادی کر کے دیکھیے، جس بس میں لڑکے بیٹھے ہیں بارات میں جانے کے لیے، اسی بس میں لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں اور ہی ہا ہو رہی ہے، لپسٹک لگا کے گھسی جا رہی ہیں، لگ رہا جیسے اپنے آدمی کا خون پی کے آئی ہوں. دیکھ لیجیے آپ، ننگا ناچ بارات میں ناچا جاتا ہے، اور اسی بارات کے اندر
لڑکے اور لڑکی کی دولہا اور دلہن کی پوری ویڈیو بنائی جاتی ہے. ویڈیو. میرے بھائیوں، ہم اپنے معاشرے پر ذرا غور کر کے دیکھیں کون سی چیز اسلامی ہے. جب ہماری یہ چیز اسلامی نہیں ہے تو ہم مسلمان کیسے بجلی کے کھمبے کو آم کے چند پتے آم کا پیڑ نہیں بنا سکتے. ہماری 2-4 وقت کی نمازیں ہمیں مسلمان نہیں بنا سکتی ہیں. آم کا پیڑ تبھی ہوگا جب وہ اپنی جڑ میں آم ہو، اپنے پتوں میں آم ہو، اپنے پھل میں آم ہو. آپ اپنے جڑ سے مسلمان ہو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، شادی بیاہ سب اسلامی ہو، تب آپ مسلمان کہلائے جائیں گے. اسلام کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ پانی کا ایک گلاس ہے ہمارے ہاتھ میں، اس میں پتھر ڈال دو. پانی کا گلاس بھرا ہے، ایک پتھر ڈال دیا. 2 دن کے بعد آپ دیکھیں گے پتھر بھی دکھ رہا اور پانی بھی دکھ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ پانی نے پتھر کو قبول نہیں کیا اور پتھر نے پانی کو قبول نہیں کیا. 2 دن کے بعد جرجیس نے پتھر نکالا اور باہر پھینک دیا. یعنی پانی میں 2 دن پتھر پڑا رہا، لیکن جب چاہا تب ہم نے پتھر کو نکال کے باہر پھینک دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ پانی پتھر کو قبول نہیں کر رہا ہے اور پتھر پانی کو قبول نہیں کر رہا ہے. ہمارا اور آپ کا معاملہ اسلام کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہو اسلام ہمارے اندر سے نکال دو اور جب چاہو اسلام سے ہمیں نکال دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جرجیس صاحب کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے، جلیبی بنتی ہے نا، جلیبی اس میں رنگ ڈلتا ہے نا، کلر. جرجیس صاحب نے ریڈ کلر، کھانے والا لال کلر پانی میں ڈال دیا. اب آپ دیکھ لیجئے پانی تھوڑی دیر میں 1 منٹ کے اندر لال رنگ کا ہو گیا. پیلا رنگ ڈال دیا، پیلا رنگ کا ہو گیا. اب آپ پانی سے رنگ کو الگ کریے، نہیں ہوگا. ہو جائے گا؟ پانی میں رنگ گھل گیا. اب آپ رنگ کو پانی سے الگ کر دیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. اور پانی سے رنگ کو الگ کر دیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. یعنی پانی نے رنگ کو ایکسپٹ کر لیا اور رنگ نے پانی کو اپنے رنگ میں رنگ لیا. اب کتنی بھی کوشش کرو، نہ پانی رنگ کو چھوڑے گا نہ رنگ پانی سے الگ ہوگا، کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کو پکے طریقے سے چپکا لیا ہے. اب پانی رنگ سے دور نہیں اور رنگ پانی سے دور نہیں. ہمارا اسلام کے ساتھ یہ ویوہار ہونا چاہیے. اسلام ہماری زندگی میں ایسے گھل جائے کہ ہمیں اسلام سے دور کیا جائے تو نہ ہو سکیں اور اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو اسلام ہم سے دور نہ ہو. ایسے بہروپیوں کی طرح نہیں جو کسی مندر میں جا کر دھرم چینج کر لیں. یہ پانی و پتھر کے تھے، جب چاہت نکال کے پھینک دیا. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اسلام کو رنگ کی طرح اپنی زندگی میں گھولیے. جب یہ اسلام رنگ کی طرح آپ کی زندگی میں گھلے گا تو نہ اسلام آپ سے الگ ہوگا نہ آپ اسلام سے الگ ہوں گے. اور دیکھ لو حضرت بلال کو جب چاروں طرف سے گھیر لیا، گرم ریت پہ لٹا دیا، بھاری پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیا اور کہا اسلام چھوڑو، تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ احد احد احد، اللہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے. میں کیسے چھوڑ دوں؟ وہ اسلام میری سانسوں میں گھل گیا ہے. جیسے پانی سے رنگ الگ نہیں ہو سکتا، پانی کو پھینکا جا سکتا ہے، پانی کو بٹایا جا سکتا ہے، لیکن رنگ کو الگ نہیں کیا جا سکتا. ایسی بلال سے روح نکالی جا سکتی ہے لیکن اسلام کو نہیں نکالا جا سکتا. میرے بھائیوں، یہ مثال پیش کی. سمیہ کو ان کی شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا. شرمگاہ میں نیزہ، کہہ رہی ہے ثبت قدمی علی دینک، میرے دین کو بچا لینا. اللہ یہ نہیں کہہ رہی میری جان بچا لینا. اللہ یہ مجھے بہت ستا رہا ہے، بڑی تکلیف دے رہا ہے، اس کی دی ہوئی تکلیف سے کہیں میں اسلام دین نہ چھوڑ بیٹھوں. اے اللہ میرے دین کی حفاظت کرنا. پھر سمیہ کی جان لے لی گئی. 2 اونٹ منگا کر 2 پیر باندھ دیے گئے. ایک کا پیر پورب کی طرف چہرہ اور دوسرے اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف کیا. کہا سمیہ ان کوڑے کو مارنے جا رہا ہوں، یہ اونٹ بھاگیں گے، تو چر جائے گی، بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. کہنے لگی گوارا ہے لیکن اسلام چھوڑنا گوارا نہیں ہے. پھر چیر دی گئی اور اونٹ بھگا دیے گئے. سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یعنی سمیہ کی روح ضرور نکل گئی لیکن سمیہ کے دل سے اسلام نہیں نکلا. ہمارا اور آپ کا تعلق اسلام کے ساتھ اسی طریقے سے ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، مجھے بولتے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں. میں آپ سے رخصت ہوتے ہوتے اتنا کہوں گا، آپ سے مجھے ابھی لمبا سفر کرنا ہے اور مجھے پٹنہ اور پٹنہ سے ہماری فلائٹ ہے پھر ہمیں دوسرے اسٹیٹ کی طرف روانہ ہونا ہے. میرے بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور دعا سے پہلے ایک گزارش کر دیتے ہیں آپ سے کہ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. 5 منٹ کا میں ٹائم آپ کو اسٹیج پہ دوں گا. ادارے کو جتنا چندہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہو سکا. آپ